Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I begin, condolences on these nights that we are going through, commemorating the shahadat of Khatun Jannat, Janab Fatmatul Zahra, Salamullahi alayha. And indeed it is these days and these nights that we convey our condolences to Imam of our time for this musibat, that indeed the wujud of Janab Sayyidah, as you just heard in Hadith Kisa as well, the centralized position that she holds as far as Ahlul Bayt are concerned, that even when Allah subhanahu wa ta'ala wanted to introduce to those who are in the heavens and to the angels as to who was under the cloak, He did not mention those individuals individually. Rather, He introduced them through the wujud of Janab Sayyidah. That this is her father, and this is her husband, and these are her children. So inshallah, I'll start in English for about 20 minutes or so, and then switch over to Urdu with the Masaib towards the end. The ayat that I recited are from the shortest chapter of Quran, known as Surah Kawthar. And indeed, obviously, it is one of those chapters that every one of us have it memorized. In fact, from the very young age, parents make an effort to try to memorize this to their kids. And obviously, this is among those chapters that I'm sure everybody knows it with meaning. And primarily because we recite it in our namaz as well. But it's still for the sake of explanation. I'll go through the translation that Inna a'tayna kal kawthar. O Prophet, indeed we have revealed or given to you rather Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Therefore perform the salat for your Lord and perform the sacrifice, give the sacrifice. Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, your enemy is the one who has no legacy or whose tail is cut off. This is the simple translation that you usually hear or we read. The way Allah subhanahu wa ta'ala begins this chapter is where the discussion is. And I want your attention for at least, or I want the whole attention throughout the majlis, but at least in this part, so that we can go through it very quickly. That how Allah subhanahu wa ta'ala addresses differently in Quran. Certain places Allah subhanahu wa ta'ala brings the plural tense, and some places Allah subhanahu wa ta'ala brings the singular tense. At places we will see Him saying, Inna, indeed we have, or indeed we. And that is referring towards the plural tense, that nahnu, which usually comes after in certain ayat. And some places Allah subhanahu wa ta'ala says, Inni, or ana, for example. That is where He's using the singular tense. Now, what is the difference between the two? Obviously, in both places, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about that which He has given or bestowed. But why is He using different types or different tenses in both occasions? One occasion He's using the singular tense. At another place He's using the plural tense. For example, He says, Ana rabbukum fattaqun. I am your Lord, therefore, have piety, be muttaqi. Ana rabbukum fa'budun. I am your Lord, go ahead and worship me. And then in certain places where we see He says, Inni anal ghafur. Indeed, I am the one who forgives. No one else is the one who's forgiving. So when we see that Allah subhanahu wa ta'ala, whenever He addresses in regards to things
where there's no wasita or there's no wasila involved, Allah subhanahu wa ta'ala uses the singular tense. But wherever Allah subhanahu wa ta'ala is utilizing or hinting towards wasila and wasita, this is where Allah subhanahu wa ta'ala uses the plural tense. And therefore we see when it comes to the creation of insan, Allah subhanahu wa ta'ala does not say that I have. He said we have. He says, awala yadhkurul insan anna khalaqnahu. Does insan not remember that we are the one who has created him? And other places that Allah subhanahu wa ta'ala discusses in this regards. For example, when he talks about that I have revealed or I have sent down the rain, he's actually using the plural tense over there to mention that there are other segments also involved when this rain is discussed. So how do we understand this? We'll see that Allah subhanahu wa ta'ala, how you and I, when we use certain sentences, for example, if I say, I became quiet, this is where it is a fail, it's an action which is done solely by me. So I will be using the singular tense over there. But when it is something which involves other things or other individuals as well, this is where the plural tense comes into play. When the creation of insan is concerned, because there's a father involved, because there's a mother involved, because there's this nourishment throughout with them, Allah subhanahu wa ta'ala says, we have created. When he's sending down the rain, because there are angels involved in that, he uses the word ana or inna rather, uses the plural tense to show the ta'zeem that is hidden behind it. Over here we see that Allah subhanahu wa ta'ala, when he uses in this regard, in this chapter, he says, Inna a'tainaka al-kawthar. Indeed, when he talks about it in the plural sense, there comes the ta'zeem of Allah subhanahu wa ta'ala as well, and he's showing the importance of that thing which is being revealed. In this case, when he talks about that indeed we have revealed, or indeed we have bestowed upon you, O Prophet, this kawthar, which is actually the fulfillment of the promise that we had made earlier from you, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, that indeed we will give you something soon which will satisfy you. And this was the matter of satisfaction which Allah subhanahu wa ta'ala was referring to. Salawat bi Muhammad wa ala alihi. So Kawthar is khayr kathir, is khayr in abundance rather. That's why some of the mufassirin have translated the word Kawthar as something which is given in abundance to Rasulullah. But Kawthar has the element of barakat as well. There are a lot of things which are in abundance. There are so many trees in the world. Obviously Allah subhanahu wa ta'ala bestowed, gave us this favor. There's so many other things which are multiple, but they don't have barakat. But this is where Kawthar comes into play. We see and we try to understand as to how some mufassirin translated the word Kawthar as nubuwwat. Some translated the word Kawthar as ilm. Some translated the word Kawthar as hawd. Some translated the word Kawthar as wealth in abundance that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Prophet when he was propagating this religion. Obviously all of these are different ihtamalat that have been given in this regard. But when you look at the context of the surah, and you look at the last ayat of this surah, this is where you understand that it will not, be appropriate if you translate the word Kawthar as something other than the wujud of Janab Fatimatul Zahra salamullahi alayha. What is the last ayat? Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, your enemy is the one whose tail is cut off. And this is where the incident between him and As ibn Wa'il comes into play. Where As ibn Wa'il, when he passed by Rasulullah and when he went to his friends, they said, who were you talking to? He said, I was speaking to that person who's abtar. This is where two of Prophet's children had passed away in their infancy. And obviously being in that environment, people thought that legacy could only continue through children. We don't have to do anything with Prophet. As soon as he dies, his religion will go as well. Because there's no son who will be able to carry on the legacy that he's leaving behind. Therefore, we don't really have to worry about it. This is where any individual will feel sad if you go ahead instead of solace and condolences, and when a person has lost his sons, you go ahead and you taunt him this way.
Prophet was probably feeling the same way, where Allah subhanahu wa ta'ala reveals these ayat by saying, Inna a'tainaka al-kawthar. Don't worry about it, Prophet. We will bestow Kawthar to you, which will go ahead and carry out this progeny for you, that in the years to come, your enemy will be destroyed, but your legacy will definitely remain. Salawat bi Muhammad. And this is where especially the translation does not add up if you translate the word Kawthar as something other than Janab Sayyidah. If you translate it as Nabuwat, the Prophet, we have given you Nabuwat. Pray and sacrifice. Your enemy is Abtar. Prophet, we have given you Ilm. Pray and sacrifice. Your enemy is Abtar. No, Prophet, we have given you Fatima, to whom we will bestow progeny upon you, which will remain until the day of judgment. That's why your enemy is Abtar, not you. So this is something which actually adds up. This is something which makes sense, and that is the reason we see even Mufassirin of the other side, Fakhr Razi, he explains, he says, Kawthar wo aulad hai ki jisse Muhammad Baqir nazar aate hain, Jafar as-Sadiq nazar aate hain, aur Musa al-Kazim nazar aate hain. Salawat bhi Muhammad. So there are 4 chapters in Quran that begin with Inna. Now there are many ayat that begin with Inna, but there are only 4 chapters in Quran that begin with Inna. One is Inna a'tainaka al-kawthar. One is Inna arsalna Nuhan. One is Inna anzalnahu fi laylatil qadr. And one is Inna fatahna laka fathan mubina. Only 4 places, 4 chapters of Quran out of all the chapters, 114, 4 begin with Inna. And with the explanation that I had given earlier, keeping that in mind, why is it that Allah subhanahu wa ta'ala, Hakim that He is, the wise that He is, He starts these 4 chapters with Inna. So we look at it and we see that first chapter which is revealed with Inna is in regards to Hazrat Nuh. Hazrat Nuh is not an ordinary individual. Hazrat Nuh is actually second Abul Bashar. Hazrat Nuh is the first of the Ulul Azm. In fact, if you look about Hazrat Nuh in Quran, his Hisab Kitab is different than other Anbiya. When Allah subhanahu wa ta'ala sends His salam onto Anbiya, He says, Salamun ala Ibrahim. You know, peace be upon Ibrahim. He says, Salamun ala Musa wa Harun. Peace be upon Musa and Harun. But when it comes to talk about sending salam on Nuh, He said, Salamun ala Nuhin fil alamin. Not just any salam, but salamun ala Nuhin fil alamin. In all of the alameen, salam upon Nuh. So there's a difference, there's distinction as far as Hazrat Nuh is concerned. Who is Hazrat Nuh? He's among those Anbiya in regards to whom it says, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Nuh is someone among his Shia is Ibrahim. So when your follower, your Shia is Ibrahim, just imagine what status you yourself possess. That's why we ourselves call to be the Shia of Ali ibn Abi Talib as well. Here, Salawat bi Muhammad. So the word Shia has appeared in Quran. That among those who were referred to as Shia is Ibrahim. Ibrahim was a Shia of who? Of Nuh. Because he was the follower of the Nuh alayhi salatu wasalam. But we see that there are these 2 chapters. One where Allah subhanahu wa ta'ala in this chapter, Surah Kawthar, He said, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli. The question that I want to ask is that what is a bigger ibadat? Tasbih. And inshallah we will talk about the tasbih of Janab Fatima, in regards to whom there are tremendous amount of ahadith. What is a bigger act of worship? Tasbih or namaz? Obviously, if I had asked anyone over here, you would reply by saying, yes, tasbih itself is a very major ibadat. But it cannot be compared with namaz. Namaz is the most complete form of ibadat. It has tasbih in it as well.
It has takbir in it as well. It has tamjeed in it as well. It has everything in it from the beginning till the end. And namaz obviously is the name of putting your forehead in front of Allah subhanahu wa ta'ala 34 times. And that's why Janab Sayyida also said, As-salatu tanzihan lakum min al-kibr. Salat is something which takes you away from arrogance and kibriyai. So indeed, it is the most complete form of ibadat. That's why it's at top of all of the ibadat and furu'id-din. It's namaz and then everything else. So we see that namaz definitely, when it's compared with tasbih, is more complete form of ibadat. If anyone was to compare what is bigger, tasbih or namaz, you would reply by saying that indeed namaz is bigger. Here I want to make this comparison. When in the 6th Hijri, after Fatih Makkah, when that ayat was revealed, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَصَبِّحْ. After that major victory, there was Battle of Badr, there was Battle of Uhud, there were other battles, but this was one of the major battles of Islam, where there was no bloodshed. Muslimin were in such large quantity when they went into Makkah, they didn't really need to fight. They conquered it, and that's why it's called Conquest of Makkah. It was one of the major victories, after which Islam really was strengthened. But with this major victory, what does Allah subhanahu wa ta'ala say to Prophet? "O Prophet, we gave you this victory, where Muslimin are coming into this religion, fawj dar fawj. What do we want you to do after this? Fasabbih. We want you to do tasbih. Go ahead and perform tasbih." Allah should have said, do this, do that. We've given you this land back after so many years. You were driven out of this land which belonged to you. Now you're coming back. You have conquered it. All we want you to do is tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Look at this. When Allah subhanahu wa ta'ala gives conquest of Makkah to Rasulullah, He says, go ahead and do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, because that's the worth of this conquest of Makkah. But when Allah subhanahu wa ta'ala gives Janab Sayyida to Rasulullah, He says, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. O Prophet, we have given you Fatima. Now perform the salat, which is among the biggest of the ibadat, and not just an ordinary sacrifice. Wanhar, the biggest of the sacrifices that could be done. Salawat biji Muhammad wa तो इससे अंदाजा होता है कि कौन से अमल में खुदावंद मुतआल रसूल से क्या मांग रहा है. अगर कहा होता तस्बीह, तो यकीनन तस्बीह एक बड़ी ही पुरवकार और अच्छे अमल का नाम है. और ये तस्बीह जो मंसूब है जनाब सैयदा से, जिसके बारे में छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तस्बीह फातिमा फी कुल्ल यौमिन फी दुबर कुल्ल सलातिन अहब्बु इलैया मिन सलात अल्फ रकअतिन फी कुल्ल यौम. तस्बीह फातिमा हर नमाज के आखिर में मेरे लिए ज़्यादा महबूब तर है 1000 रकत नमाज अगर नवाफिल तुम अंजाम दो. हर रोज 1000 रकत नमाज एक तरफ है और तस्बीह फातिमा की वर्थ और वैल्यू एक तरफ है. लिहाजा कोशिश करें कि जब भी नमाज से फारिग हों तो तस्बीह को सही और प्रॉपर तरीके से अंजाम दें. ये नहीं कि अल्लाह क्या कह रहा है इंसान, खुदा से गुफ्तगू है. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, कि किसकी तस्बीह की जा रही है और किसने हमें ये तस्बीह सिखाई है. तो बहरहाल इस तस्बीह की ये वैल्यू है कि 1000 रकत नमाज से इमाम अलैहिस्सलाम इसको कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ पे आप देखिए कि 4 जगह पे इन्ना से खुदावंद मुतआल ने सूरों को शुरू किया है. पहला है इन्ना अरसलना नूहन. हजरत नूह के बारे में आपको बयान किया कि एक आम नबी का नाम नहीं है. हजरत नूह उल अज़्म में से हैं. दूसरे अबुल बशर कहलाते हैं. हजरत नूह वो जिनके ऊपर खुदा सलाम भी एक खास तरीके से भेज रहा है. उसके बाद से इन्ना अंज़लना
تو سب سے برترین کتاب کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کتاب کو قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور جب اس سب سے امپورٹنٹ وکٹری اور فتح کا تذکرہ کرنا چاہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ جس کے بعد سے کسی اور اس سے بڑی کوئی فتح نہیں ہو سکتی جو ہم نے تمہیں فتح وہاں پہ نازل دی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو یہاں پہ تذکرہ کیا، جس سے شروعات ہوتی ہے آیت کی، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس دختر کا تذکرہ، اس بیٹی کا تذکرہ کہ جس بیٹی کے بعد سے رسول کی جو نسل ہے وہ اس طریقے سے بڑھی کہ آج تک دنیا میں اس نسل کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کی مختلف آیات ہیں کہ گفتگو کو اگر قرآن سے لے کے چلا جائے کہ ایک دفعہ آواز دی سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ قرآن میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خداوند متعال کس سے مخاطب ہے، اور مفسرین نے اس بات کو بڑے واضح طریقے سے لکھا ہے کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا جا رہا ہے اس سے مراد یقیناً مومنین سے خطاب ہے خداوند متعال کا۔ خداوند متعال جہاں جہاں یا ایھا الناس کہہ رہا ہے ہم اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے مومنین سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو جو مخاطبین ہیں ان کو ہر دفعہ جب بھی اس طرح کی آیت پڑھیں لبیک کہنا چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو لبیک کہو جب بھی اس طرح کی کوئی آیت پڑھو۔ کیوں؟ خدا تم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یقیناً ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، تو کہو لبیک، ہاں یقیناً ہم روزہ رکھیں گے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے مومنو اپنے صدقات کو بار بار جتانے سے باطل مت کر دو۔ اگر کچھ دیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ دے دیا اس کو بھول جاؤ، اور پھر تقاضا بھی نہ کرو اور یہ سوچ بھی نہ رکھو کہ یہ شخص جس کو تم نے دیا ہے تمہاری مدد کرے گا۔ اسی لیے دیکھیے یہ طریقہ خود خداوند متعال کی سنت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر خداوند متعال نے اس چیز کو عطا کیا، کہا کہ ہم عطا کرتے ہیں، تو اس کے بعد سے حتیٰ ان الفاظ کو بھی دوبارہ استعمال نہ کیا پورے قرآن میں۔ یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں، 5 ایسے الفاظ اس میں استعمال کیے کہ قرآن میں دوبارہ ان الفاظ کا تذکرہ بھی نہ کیا کہ شاید ہمارے نبی کو ان الفاظ کو سن کے شرمندگی ہو کہ ہم نے ان کے اوپر یہ محبت کی ہے، یہ نعمت ان کے اوپر نازل کی ہے کہ بار بار ان کو یاد آوری نہ ہو، اس کی یاد نہ دلائیں، لہٰذا ہم اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو بھی اس سنت سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی مدد کی، اگر کسی کا ہاتھ بٹا دیا، تو پھر اس کے بعد سے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اور کہا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے تو ہاں لبیک کہتے ہوئے اس کام کو انجام دو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال باطل ہو جائیں۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تمام کے تمام مومنوں لبیک کہ انسان اس کے بعد بھی کہ داخل ہو جاؤ مکمل سبمیشن کے ساتھ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات جمع ہے خطوے کی، قدم کی، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ عجیب آیت ہے، اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو تو کافی تھا، یہاں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو؟ نکتہ ہے کہ انسان اسی لیے جب کہا جاتا ہے قرآن میں تدبر سے کام لو، تفکر سے کام لو، صرف یہ نہیں کہ سرسری سے آیات پڑھ کے گزر گئے، اس قرآن کے اندر ذرا ٹھہراؤ لاؤ، ایک ایک کر کے خدا نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، پوز رکھا ہے ہر آیت کے بعد سے، ایک سکون ہے آیت کے بعد سے، تاکہ انسان آیت کو پڑھے، سمجھے، پھر دوسری آیت کی طرف جائے، سمجھ کے اس قرآن کو سیکھے، پڑھے۔ تو کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر خدا تو یہ کہہ دیتا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو تو یہی کافی تھا۔ خیر ہم کرتے اس وقت بھی اس کی پیروی، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر یہی کہہ دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان،
اس سے پتہ یہ چلتا ہے، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شیطان ایک ساتھ آپ کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ گریجولی قدم بقدم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ پہلے ہی جھٹکے میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ شراب پی لو، پہلے ہی جھٹکے میں آ کے یہ نہیں کہے گا قتل کر دو، پہلے ہی جھٹکے میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ زنا کر لو، بلکہ ان تمام گناہوں کو کروانے کے لیے ایک ایک قدم آپ کو آگے بڑھائے گا۔ کہیں یہاں دیکھ لو، اس کے بعد دیکھنے کے بعد اس چیز کو دیکھ لو، کہا کسی بھی طرح کی میوزک سننے کے لیے یہ نہیں ہوگا شیطان فوراً آپ کو جو ہے میوزک سنوانے پہ لے جائے گا، بلکہ آپ کو ایک ایک راہ کی اس طریقے سے پیروی کروائے گا کہ ابھی ہاں چلو قوالی سن لیتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چلو غزل سن لیتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہاں یہ والی چیزیں جو ہیں یہ صاف ہیں، اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کو ایک ایک قدم آگے لے کے جائے گا، یہاں تک کہ وہاں لے آئے گا کہ جب آپ کہیں گے جب وہ سب سن سکتے ہیں تو پھر اس چیز میں کیا چیز باقی رہ جاتی ہے، چلو اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ بالآخر وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صلوات بھیجی محمد تو جیسے یہ آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا، انسان فوراً کیا کہے؟ لبیک۔ لا تاکلوا الربا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، لبیک، یقیناً ربا نہیں کھائیں گے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو دی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری اپنی ہے، نہیں، اس چیز سے ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ انفاق کرو جو ہم نے تم کو دی ہے۔ کہا لبیک کہو۔ اس کے بعد جہاں جہاں قرآن میں تمہیں یا ایھا الذین آمنوا نظر آئے، یہ خطاب ہے جو خدا تم سے کر رہا ہے۔ اس چیز کی ورث سمجھو کہ خدا تم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ، اگر کوئی بڑی شخصیت ہم سے مخاطب ہو جاتی ہے، کوئی کانگریس مین ہم سے مخاطب ہو جاتا ہے، کوئی سینیٹر ہم سے مخاطب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پریزیڈنٹ ہم سے مخاطب ہو جائے، اور کہیں کا بادشاہ ہم سے مخاطب ہو جائے اور ہمارا نام لے کے ہم کو پکارے، تو کیا انسان کس طریقے سے فیل کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یہاں خداوند متعال، وہ جو مالک کل کائنات ہے، آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، آپ سے محو گفتگو ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اس طریقے سے جب وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر تم اس کا لبیک کہہ کے اس چیز کا جواب دو۔ صلوات بھیجی محمد۔ یقیناً جناب سیدہ کی ذات کوثر سے خداوند متعال نے تشبیہ، کیوں اس زمانے میں رسول اس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں جب کسی کو بیٹی عطا ہوتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب کسی کو بیٹی کی مبارکباد کے بجائے وہ جب بیٹی ہوتی ہے کسی کے یہاں تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، ایک مایوسی چھا جاتی ہے چہرے پر، اور وہ شخص کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا میں اس ڈسگریس کو، یہ چیز جو مجھ پہ نازل کر دی گئی ہے، کیا میں اس کو اسی طریقے سے اپنے پاس رکھ لوں، یا بہرحال لوگوں کے درمیان، یا اس کو جو ہے وہ زمین میں گاڑ دوں، یا اس کو دفنا دوں؟ اسی لیے آپ کے سامنے وہ آیات موجود ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس میں بہرحال یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں گلہ کریں گی کہ کس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جب رسول کو بیٹی عطا کی گئی ہے تو اس کو بیٹی کو کس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے بیٹی کا وجود کوثر کی مانند ہے۔ کوثر وہ جو ابنڈنس میں تمہیں کسی چیز کو عطا کیا جائے، جو کثرت، تمہاری کثرت کا باعث بنے، جو تمہارے نام کا باعث بنے۔ بیٹوں کو کوثر سے متعارف نہ کرایا گیا، بلکہ بیٹیوں کو خیر کثیر اور کوثر کے ذریعے متعارف کرایا گیا۔ یقیناً جناب خدیجہ کی بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے مال کثیر خداوند متعال کی راہ
راہ میں رسول کے حوالے کر دیا، لیکن اس مالک کثیر کے عوض میں خداوند متعال نے جناب خدیجہ کو کیا دیا؟ کوثر عطا کی۔ اے خدیجہ تم کثیر دو گی، ہم تمہیں کوثر سے نوازیں گے۔ اسی لیے دیکھیے معرفت جناب خدیجہ کی کیا ہے، معرفت خدیجہ کی یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ مال و زر سب دے دیا رسول کو تو اس کے عوض میں کچھ طلب نہ کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنی عبا کا کفن دے دیے گا۔ رسول سے صرف اور صرف عبا مانگی کہ کفن کے طور پہ میں استعمال کر سکوں۔ یہ ہے معرفت جناب خدیجہ کی کہ رسول کی عبا کی کیا اہمیت ہے، یہ ہے محبت جناب خدیجہ کی کہ کس طریقے سے اس عبا کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں کہ حتیٰ اس دنیا سے بھی اگر گزر جائیں تو رسول کی خوشبو کو سونگھ سکیں اور رسول کے وجود کو اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ صلوات بھیجی محمد وعلی اسی لیے آپ دیکھیے کہ حتیٰ اس میں فاطمہ کے لیے بھی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں، صرف یہ نہیں کہ خود وجود ان کا جو ان کے فضائل ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہیں، لیکن صرف لفظ فاطمہ itself اس کی کیا معرفت اور اس کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جب ایک شخص سکونی کے نام سے آتا ہے امام کے پاس، اور وہی معاشرہ تھا، اس وجہ سے اس شخص کا چہرہ بھی جھکا ہوا تھا، امام کے پاس آیا مغموم اور مکروب حالت میں، امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے سکونی کیا ہوا؟ کہا ولدت لی ابنۃ، میری بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام اس معاشرے سے یقیناً واقف ہیں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ امام کا جواب یہ دیکھیے کیا ہے، امام یہ کہتے ہیں یا سکونی یا سکونی علی الارض ثقلھا، زمین اس کا وزن اور اس کے وزن کو اٹھائے گی، برداشت کرے گی، وعلی اللہ رزقھا، خداوند متعال اس کے رزق کو عطا کرے گا، تعیش فی غیر اجلک، یہ تمہارے عمر تمہاری زندگی سے ہٹ کے اس کی اپنی زندگی ہوگی، وتأکل من غیر رزقک، اور تمہارے کھانے سے ہٹ کے اپنا الگ کھانا کھائے گی، فسرہ، یہ الفاظ سننے تھے، امام جانتے ہیں کہ کس کے اوپر اثر ہوگا، کس طریقے سے امام تبدیل کر رہے ہیں مینٹیلٹی کو۔ امام کیا کہتے ہیں کہ علی الارض ثقلھا، زمین اس کے وزن کو برداشت کرے گی، تمہاری سن و سال میں سے یہ کچھ کم نہ کرے گی بلکہ اپنے سن و سال کو جیے گی، تمہارے رزق میں سے کچھ کم نہیں کرے گی، اپنے ہی رزق میں سے کھائے گی، اور خداوند متعال ہے جو اس کے رزق کو پرووائڈ کرے گا۔ بس تم کس وجہ سے مغموم نظر آتے ہو، یہ غم کی حالت کس لیے ہے؟ فوراً یہ شخص فسرہ، خوشی کی علامت آ گئی۔ ایک دفعہ امام نے پوچھا ما سمیتھا، تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ فقلت فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بس ایک دفعہ امام نے سننا تھا، کہا اہن ثم وضع یدہ علی جبہتہ الی ان قال اذ سمیتھا فاطمہ، اب جب کہ تم نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے فلا تصبھا، کبھی اس کے اوپر جھڑکنا نہیں، ولا تلعنھا، کبھی اس پہ لعنت و ملامت نہ کرنا، ولا تضربھا، کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ کہا یہ تین چیزیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا نام فاطمہ تم نے رکھ دیا ہے، اس شخصیت سے منسوب کر دیا ہے، لہٰذا ان تین چیزوں کو اس کے اوپر انجام نہ دینا۔ ویسے تو کسی کے اوپر یہ انجام نہ دینا، لیکن خاص کر کے وہ جس کا نام فاطمہ ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اب میں فاطمہ ہوں، میرا نام فاطمہ ہے تو اب میرے اوپر کوئی یہ کام نہیں کرے، لیکن اس شخص کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے that you have to live up to the expectations of this name as well۔ اب جب کہ آپ کا نام فاطمہ ہے تو پھر آپ بھی فاطمہ کی سیرت کے اوپر کامل نظر آئیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ اسی لیے مختلف روایات، بس میں آخری اختتام کروں اپنی تقریر کو اور سمیٹوں کہ مختلف روایات جناب سیدہ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے رسول نے ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وہ رسول جس کے سامنے تمام کی تمام دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ رسول ہے کہ جب ان کی بیٹی تشریف لاتی ہیں تو یہ خود اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مقام فاطمہ کا، وہ دروازہ ہے فاطمہ کا کہ رسول جب بھی گزرتے تھے اس دروازے سے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، یہ سلام کہتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب سلمان سے گفتگو کی، کہا احب رسول اللہ فرماتے من احب فاطمہ، اے سلمان جو فاطمہ سے محبت کرے فہو فی الجنت معی،
وہ پھر جنت میں ہے میرے ساتھ. کہا ومن ابغضها فهو فی النار, اور جو فاطمہ سے بغض رکھے وہ جہنم میں ہوگا. بڑا آرام سے رسول نے ایک لائن میں کرائٹیریا اور فارمولا بیان کر دیا کہ اگر تم جہنمیوں کی صف کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صف ہے کہ جو لوگ فاطمہ سے بغض رکھتے ہیں, اور اگر جنتیوں کی صف کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ لوگ ہیں جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں. کہا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئات من المواطن, صرف یہ نہیں ہے کہ فاطمہ سے محبت کافی ہے, بلکہ فاطمہ کی محبت تمہیں کئی جگہوں پہ 100 مقامات پہ تمہاری مدد کے لیے آئے گی. ان میں سے سب سے آسان مواطن وہ ہیں, موت کا وقت ہے کہ جب یہ حب, یہ محبت تمہاری مدد کو آئے گا. والقبر, جب تم قبر میں اتارے جاؤ گے تو یہ محبت رنگ لائے گی. والمیزان والحشر والصراط والمحاسبہ, ان تمام مقامات پہ حب فاطمہ تمہاری مدد کرتے ہوئے نظر آئے گا. کہا فمن رضیت عنہ ابنتی, ہاں جس سے میری بیٹی راضی ہوگی. کہا ومن رضیت عنہ ابنتی رضیت عنہ, پس میں بھی اس سے راضی ہوں. ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ, اور ہاں جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا راضی ہے. پس اگر کرائٹیریا آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ ہم لگاتے ہیں تو ہم اسی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں کہ جس سے رسول راضی ہیں اور جس سے جناب فاطمہ الزہرا راضی ہیں. کہا ومن غضبت علیہ فاطمہ, اور فاطمہ جس سے غضب کی حالت میں ہوں, ناراض ہوں. کہا غضبت علیہ, میں بھی اس شخص سے مغضوب ہوں اور ناراض ہوں. ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ, اور میں جس سے ناراض ہوں خداوند متعال بھی اس سے ناراض ہے. بس یہ آخری جملہ کہ کس طریقے سے رسول نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ جناب فاطمہ سے ہی نسبت دی ہو, بلکہ یہاں پہ کہتے ہیں ویل لمن یظلمها, ہاں وائے ہو اس شخص پہ کہ جس نے ظلم کیا فاطمہ پہ. ویظلم بعلها, اور جس نے ظلم کیا ان کے شوہر کے ساتھ امیر المؤمنین. ویل لمن یظلم ذریتها, اور ویل ہو اس شخص کے اوپر, وائے ہو کہ جس نے ان کی ذریت کے اوپر ظلم کیا. اور پھر کہا وشیعتها, اور حتیٰ ان لوگوں کے اوپر بھی وائے ہو کہ جنہوں نے شیعہ فاطمہ کے اوپر ظلم کیا. دیکھیں کس حد تک رسول اکرم نے یہاں تک بیان کیا کہ صرف جناب سیدہ پہ ظلم کی بات نہیں کی, صرف علی کے اوپر ظلم کی بات نہیں کی, صرف اولاد علی و بطول کے اوپر ظلم کی بات نہیں کی. کہا بلکہ حتیٰ ان کی ذریت کے ساتھ ساتھ ان کے شیعوں پہ بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اسی کٹہرے میں کھڑا ہوگا کہ جیسے اس نے جناب سیدہ کے اوپر ظلم کیا ہے. بس میں آخری کی طرف دے کے آتا ہوں کہ جب وفات جناب سیدہ سے پہلے ایک حدیث ہے بڑی عجیب و غریب کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا اور علی بیان کر رہے تھے قبل موت ہی بثلاث, رسول کی وفات سے 3 دن پہلے. کہتے ہیں سلام علیک یا ابا الریحانتین, سلام ہو آپ کے اوپر 2 خوشبوؤں کے والد. اور کہتے ہیں اوسی کا بریحانتین من الدنیا, اور میں وصیت کرتا ہوں آپ کو کہ فعن قلیل ینحد رکنا, کہ ان قریب آپ کے 2 رکن آپ سے جدا ہو جائیں گے. معرفت آپ کو سمجھنی ہے جناب سیدہ کی تو اس حدیث سے سمجھ میں آئے گی. کہا واللہ خلیفتی علیہ فلما قبض رسول اللہ, اور جب رسول کی وفات واقع ہوئی تو علی فرماتے ہیں ھذا احد رکنین, یہ ایک رکن ہے جس کا رسول نے تذکرہ کیا تھا. اور فلما ماتت فاطمہ, اور جب جناب سیدہ کی وفات واقع ہوتی ہے قال علی ھذا الرکن الثانی, یہ دوسرا رکن ہے کہ جس کا رسول اللہ نے تذکرہ کیا تھا. رکن اور جز کی بحث ایک عجیب و غریب بحث ہے. مزید میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا, آنسو آپ لوگوں کی آنکھوں میں آ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود رکن اور جز کی ایک بحث بڑی عجیب بحث ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے 1 منٹ بس درکار. اس سے اندازہ ہوا کہ جناب سیدہ کو صرف کون سمجھا اور جناب سیدہ کون ہے. کہتے ہیں رکن سے تشبیہ دی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک جز ہوتا ہے اور ایک رکن ہوتا ہے. جز وہ جو کہ کل کا حصہ ہوتا ہے, ایک چیز ہے جو کہ کل ہے. مثلا یہ امام بارگاہ, اس کو کلیت حاصل ہے, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اس کا جز ہے, ان اجزاء سے مل کے یہ امام بارگاہ ہے.
یا کوئی عمارت ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں جس کے ذریعے یہ عمارت کلیت کی حیثیت کو حاصل کرتی ہے، لیکن ایک دفعہ اگر یہ جز ہٹ بھی جائے تو اس جز کی جگہ اگر آپ کسی اور چیز کو لا کے رکھ دیں گے تو یہ عمارت اپنی جگہ قائم رہے گی، اس عمارت میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا، یہ عمارت باقی رہے گی۔ پتہ یہ چلا بعض اجزاء کے چلے جانے سے کلیت زائل نہیں ہوتی ہے، لیکن رکن کی کیا حیثیت ہے؟ نماز سے آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کے اندر جو 11 واجبات ہیں ان میں سے 5 رکن ہیں۔ کہا وہ رکن وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر رکن چلا جائے، بھلے جان بوجھ کے جائے، بھلے انسان بھول چوک سے اس کو بھول جائے، اس کے باوجود یہ پورا کا پورا رکن جو ہے کس چیز کو زائل کر دیتا ہے، نماز باقی نہیں رہتی ہے۔ یہاں پہ امیر المؤمنین کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 رکن ہیں، ایک رسول کی صورت میں ہے اور ایک فاطمہ کی صورت میں ہے، یعنی امام علی جناب سیدہ کو اس رکن سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوں گی تو یہ علی ناکافی ہے، یہ علی مکمل نہ رہے گا، اس علی کا ایک رکن جیسے کہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بس وہ وقت آتا ہے، آپ کے سامنے ہے مصائب، کہ یہ وقت ہے کہ جب جناب رسول اللہ کی وفات واقع ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جناب سیدہ بابا کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دفعہ گفتگو ہو رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جناب سیدہ کہتی ہیں آنے والے سے کہ چلا جا، میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ شخص چلا جاتا ہے۔ بار بار یہ دستک ہوئی تو ایک دفعہ رسول نے کہا کہ اے سیدہ، یہ صرف اور صرف تمہارے دروازے کا شرف ہے کہ حتیٰ ملک الموت بھی اجازت لے کے اندر آنا چاہتا ہے۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ ایک دفعہ جناب سیدہ مسکراتی ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ حزن کی حالت میں تھیں اور پھر کس طریقے سے آپ مسکرائیں، تو فرمایا کہ میرے بابا اس دنیا سے گزر رہے تھے تو یقیناً حزن طاری تھا مجھ پہ، لیکن جب انہوں نے میرے کان میں کہا کہ اے سیدہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھ سے آ کے ملو گی، تو بس ایک دفعہ خوشی کی لہر اور خوشی مسکراہٹ میرے چہرے پہ آ گئی۔ میں کہوں گا کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنے وفات اور اپنی موت کی خبر سن کے سنتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے؟ یہ یقیناً جناب سیدہ کی ذات ہے کہ جس طریقے سے خوش ہو رہی ہیں۔ دیکھا وہ وقت آتا ہے کہ جناب رسول خدا گزرے ہوئے وقت نہ گزرا تھا کہ ایک دفعہ مصائب ایسے ٹوٹ پڑے کہ جناب سیدہ کو یہ کہنا پڑا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، کہ میرے پہ وہ مصائب پڑے، وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پہ گرتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میں کہوں گا کیا مصائب پڑے آپ پہ جناب سیدہ؟ ارے کہاں رونے پہ پہرا لگایا گیا، ارے کون ایسی بیٹی ہوگی کہ باپ گزر جائے اور وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں، رسول خدا خاتم الانبیاء جیسی شخصیت اگر اس دنیا سے گزر جائے تو بیٹی کے رونے پہ پہرا ہے۔ امیر المؤمنین نے انتظام کیا کہ جناب سیدہ گریہ کر سکیں۔ ارے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جب سے گریے کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں اور آج تک پابندی لگاتے آ رہے ہیں۔ بس یہ وقت تھا کہ ایک دفعہ جناب سیدہ پہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ آپ کے دروازے پہ آگ لائی جاتی ہے۔ ارے دروازے پہ آگ لائی گئی، جناب سیدہ نے واسطہ دیا، ارے یہ وہی گھر ہے کہ جس پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے، ارے رسول کی بیٹی کا گھر ہے، اس پہ آگ لگاؤ گے؟ آنے والا کہتا ہے کہ یقیناً اگر ابو الحسن کو نہ دو گے تو اس پہ بھی آگ لگا دیں گے۔ ارے دروازہ توڑا گیا، جناب سیدہ دیوار و دروازے کے درمیان ایک سوال آپ سے کروں گا کہ اگر آپ کی انگلی میں اگر ہڈی چڑھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ارے یہ انگلی کی ہڈی چڑھنے سے اتنی تکلیف، جناب سیدہ کا پہلو شکستہ، ہر سانس میں تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن امیر المومنین سے گلہ نہ کیا، اسی حالت میں جاتی ہے دربار میں
مسجد میں پہنچتی ہیں اپنا گریہ لے کے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ خلو ابن الحسن، ارے ابن الحسن میرے چچلات بھائی کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنا پردہ ہٹاتی ہوں، اپنے بال کھولتی ہوں۔ ایک دفعہ مولا متقیان نے سلمان سے کہا، اے سلمان سیدہ کو یہاں سے لے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب مدینے کے دو طرف سے وارد ہو رہا ہے۔ ارے جناب سیدہ، میں کہوں گا کہ آپ نے ابھی صرف کہا تھا کہ میں اپنا حجاب اتارتی ہوں، ارے بال کھولتی ہوں، تو عذاب کی کیفیت آئی اور آپ کو اتارنا نہ پڑا۔ لیکن آئیے کربلا میں زینب اور ام کلثوم، الا نقول القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ ہمارے اس بات قبول فرما، گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، میں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیرت فاطمہ الزہرا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔